अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान के मामले पर जो दोहा के अंदर तालिबान बुनियादी तौर पर एक तरह से मुज़ाकरात के लिए वफद गया था अमेरिकन हुकाम के हवाले से, उस हवाले से जो है बुनियादी तौर पर एक बयान जारी किया गया है तालिबान की क़यादत के हवाले से। लेकिन उससे पहले जो हम बात करेंगे वो चीन की क़यादत के हवाले से। जो चीन के वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा हैं वांग शी, उन्होंने G20 का इजलास जो है वो अटेंड किया। उसमें जो एक तरह से जो तालिबान का मौक़िफ़ है उसको एक तरह से टैकल किया, उसका पुरजोर दफा किया है। और दर हकीकत मगरबी जो ममालिक है उन पर एक तरह से तनकीद भी, शदीद तनकीद हम कह सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर की है। बुनियादी तौर पर इस तरह रिप्रेजेंट किया कि बुनियादी तौर पर उसके चीन के जो मफादात है उनके उस जो बयानात है वो उसमें एक तरह से झलक उसकी नज़र आती थी। दर हकीकत चीन एक तरह से इसी तरह डिफेंड कर रहा था जैसे अगर तालिबान का कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होता, वो अपने मफादात के लिए वहाँ पर ख़ुद को डिफेंड करता। तो इस हवाले से जो है वो G20 के इजलास में शरीक थे। और आप जानते हैं G20 जो 20 ममालिक का एक तंजीम है, बुनियादी तौर पर दुनिया की बेहतरीन जो इकॉनमी है, बड़ी बड़ी जो इकॉनमी तमाशियात के हवाले से ताकतें हैं, उनका पूरा एक ग्रुप है, उनका इजलास हो रहा था। और चीन के जो सदर हैं बुनियादी तौर पर उन्हें इस इजलास में शरीक होना था, लेकिन ये इजलास वर्चुअल था। लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा है वो बुनियादी तौर पर नुमाइंदगी कर रहे थे चीन के सदर के हवाले से। इस हवाले से चीन के सदर ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो 4 निकाती एजेंडा दिया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जाए या किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे वो 4 पॉइंट्स उन्होंने क्या डिस्कस किए। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है, चीन के अंग्रेज़ी में बुनियादी तौर पर है, साथ साथ हम तर्जमा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो चीन का वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा है अफ़गानिस्तान वाज एट अ क्रॉस रोड्स वेयर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को एग्जिस्ट। फिर वो कहते हैं वांग शी बुनियादी तौर पर अपने G20 इजलास में अफ़गानिस्तान को मामले को लेकर वो कहते हैं अफ़गान्स यानी अफ़गानिस्तान के लोग लाइवलीहुड्स विद ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। अफ़गानिस्तान के लोगों की जो है इंसानी तौर पर इमदाद करने के हवाले से है, इमदाद करनी चाहिए ताकि उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ या मुश्किलात है उसको कम से कम किया जा सके। वो कम से कम किस तरह से किया जा सकेगा उसके हवाले से वो 4 पॉइंट्स गिनाते हैं। वो कहते हैं इंक्लूडिंग फूड शॉर्टेजेस, हम उनकी खुराक की जो कमी है उस हवाले से मदद कर सकते हैं। द कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस के हवाले से मदद कर सकते हैं। लैक ऑफ मेडिकल सप्लाइज, जो मेडिकल की सप्लाई जो अद्वियात है उनकी जो सप्लाई है वो शॉर्टेजेस का शिकार है, तो उस हवाले से मदद कर सकते हैं। वाइल स्टैटिंग रिस्पेक्ट फॉर अफगानिस्तान सोवरेंटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये सबसे अहम पॉइंट जो उन्होंने बोला है वहाँ पर कि इन सब चीज़ों के अलावा आपको अफगानिस्तान के लोगों की बुनियादी तौर पर उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो सोवरेंटी है एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको आपको इज्जत देना होगी। ये बुनियादी तौर पर बहुत अहम पॉइंट बोला है कि इन पॉइंट्स को, इन तमाम इंसानी इमदाद को पीछे रखकर आपको उसकी आज़ादी, इंडिपेंडेंस, उसकी सोवरेंटी और उसकी जो इंटीग्रिटी है वो उसको आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन तमाम जो सहूलियात देने के अलावा आपको। ये एक तरह से उन्होंने दिया है मौक़िफ़, ऐसे ही जैसे कि कोई हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर तालिबान की जानब से कोई नुमाइंदा अपने मफादात के लिए अपने आप को डिफेंड करता। फिर वो कहते हैं ऑन एन ओपन इंक्लूसिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान, यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड प्रपोज फ्रॉम अ रैशनल एंड पैरामैग्नेटिक परस्पेक्टिव इंगेज इन डायलॉग एंड कॉन्टैक्ट विद ऑल पार्टीज इन अफगानिस्तान। इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है बुनियादी तौर पर उन्हें डायलॉग के जरिए मामलात को आगे चलाकर अफगानिस्तान के अंदर तमाम पार्टी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है कायम हो सके। फिर वो कहते हैं सपोर्ट द अफगान पीपल्स टू इंडिपेंडेंटली चूज अ डेवलपमेंट पाथ दैट सूट्स देयर नेशनल कंडीशंस। अफगानिस्तान के लोगों को बुनियादी तौर पर उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी इस हवाले से मदद करनी चाहिए कि वो बुनियादी तौर पर किस तरह का निज़ाम हुकूमत जो है अपने के लिए चूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ को कहते हैं। फिर कहता है वो जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग शी, वो कहते हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन अफगानिस्तान शुड बी लिफ्टेड एज सून एज पॉसिबल, यानी जो यूनिलैटरल पाबंदियाँ हैं, ये यकतरफा पाबंदियाँ जो तालिबान पर लगाई गई हैं, जो तालिबान की हुकूमत या अफगान लोगों पर लगाई गई हैं, वो जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए। ये आप जानते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट्स बुनियादी तौर पर वो गिनवा रहे हैं एक एक करके। फिर वो कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस एटीट्यूड टू इंश्योर अफगानिस्तान स्टेज अवे फ्राम टेररिज्म। फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त
برداشت ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کا شکار یہ خطہ بنے یا افغانستان دہشت گردی کا شکار بنے. پھر وہ کہتے ہیں اٹ از نیسیسری ٹو پش دا ریلیونٹ پارٹیز ان افغانستان ٹو میک ارلی ڈیسیجنز اینڈ ٹیک کانکریٹ ایکشنز ٹو ایریڈیکیٹ دا کینسر آف ٹیررزم. اٹ از نیسیسری, ہمیں چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں وہ ان کو فیصلہ کرنے دے اور ایک ایسے فیصلے کانکریٹ فیصلے لے جو بنیادی طور پر دہشت گردی جو ہے مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو سکے ان فیصلوں کے نتیجے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز, یہ بہت اہم پوائنٹس جو انہوں نے بولا, ڈبل سٹینڈرڈز اینڈ سلیکٹیو اینٹی ٹیررزم ایفرٹس شوڈ بی ایریڈیکیٹ, یعنی ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے کہ ڈبل سٹینڈرڈ, منافقت کو اور سلیکٹیو اینٹی ٹیررزم اور اپنی طرف سے جس کو خود کو بنیادی طور پر خود ہم نام دیتے ہیں دہشت گردی کا, جسے ہم سلیکٹیو کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی دہشت گردی اور ڈبل سٹینڈرڈ کو بنیادی طور پر اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یعنی بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ افغانستان کے اندر امن بھی چاہتے ہیں, داعش ہے اس کو ختم کی چاہتے ہیں, افغانستان کے اندر جو سرزمین ہے وہ دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہو وہ بھی چاہتے ہیں, افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق کی حفاظت بھی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ افغانستان کے جو پیسے ہیں جو فنڈز ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں کہ افغانستان کے لوگ اپنا بجلی کا بل دینے کے لیے ان کے افغان حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ان تمام پابندیوں کے ہونے کے باوجود اور افغان حکومت کی اس طرح کی جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں معیشت کے لحاظ سے اس قدر کمزور صلاحیت کے ہونے کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ بنیادی طور پر مضبوط ہو, ان تمام جو مسائل جو آپ گنواتے ہیں ان کو خاتمہ بھی کرے. تو اس طرح کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ بنیادی طور پر انہیں ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے, بنیادی طور پر ختم ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں اٹ از نیسیسری ٹو مینٹین دا اسٹیٹس آف یونائٹڈ نیشن ایز دا مین, آپ کو جو اقوام متحدہ ہے اس کو اپنا اسٹیٹس, اپنی عزت یا اس کا جو وقار ہے اسے بحال کرنا ہوگا. پھر کس طرح وہ بتاتے ہیں, وہ کہتا ہے چین کے وزیر خارجہ کہتے ہیں فار پروموٹنگ پیس, افغانستان کے اندر آپ امن کو پروموٹ کریں اینڈ اسٹیبلٹی کو پروموٹ کریں اینڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس, اور افغانستان کے اندر جو افغان کے لوگ ہیں ان افغانستان بنیادی طور پر انہیں جو ہے بنیادی طور پر انسانی امداد جو ہے بنیادی طور پر آپ کو دینا ہوگی. اب یہ 4 اہم پوائنٹ جو چین کے صدر نے بنیادی طور پر گنوائے ہیں, جس میں بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ بنیادی طور پر اس سے نکلنا ہوگا کہ بنیادی طور پر آپ سلیکٹیو ٹیررزم اپنی طرف سے جو ہے آپ کو ٹیررزم جس کا جو آپ کو نقصان بنیادی طور پر ہو سکتا ہے یا جہاں پر آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں آپ وہاں پر سلیکٹیو ایک رویہ اپناتے ہیں اور ڈبل سٹینڈرڈ اپناتے ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے اور طالبان کو آپ کو مدد کرنی چاہیے, اور بنیادی طور پر ان تمام مسائل اسی وقت ختم ہو گئے اگر آپ اپنا بنیادی طور پر منافقانہ جو چہرہ ہے اس کو ختم کریں گے. یہ ایک طرح سے بہترین موقف طالبان کی طرف سے بھی اگر کوئی نمائندہ ہوتا تو چین نے جس طرح کا جو ایک طرح سے موقف پیش کیا, در حقیقت گو کہ اس کے اپنے مفادات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن یہ پورے خطے کے لیے اہمیت رکھتا ہے. یہی موقع بنیادی طور پر G20 کے اندر چین نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سینہ ٹھونک کے ایک طرح سے جواب دیا ہے مغربی ممالک کو. اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر جو طالبان کے نمائندے ہیں بنیادی طور پر مولا امیر خان متقی جو وزیر خارجہ افغانستان کے, ان کی قیادت میں دوحہ کے اندر موجود تھے. انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ امداد کے حوالے سے انہوں نے بات چیت بھی کی تھی اور افغانستان پر پابندیوں اٹھانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی, لیکن پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے کسی قسم کے مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی, لیکن یورپی یونین کی جانب سے $1.2 ارب یا $1.2 بلین کی امداد جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ دی جائے گی افغانستان کے لوگوں کو. بنیادی طور پر افغانستان کے جو حکومت ہے اس کو اس امداد میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, یہ مختلف انسانی حقوقی تنظیمیں بنیادی طور پر اس امداد کو بنیادی طور پر دیں گی. اب یہ امداد کب پہنچے گی یہ تو اللہ ہی جہاں بنیادی طور پر جانتا ہے کہ بنیادی طور پر کب اس میں کتنا وقت لگے گا, لیکن افغانستان کے اندر جو افغانستان کے حکومتی معاملات اس کو چلانے کے لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر بہت مشکل صورتحال ہے افغان طالبان کے حوالے سے. اسی کا اظہار انہوں نے اپنے اس طرح آج کے جو بیان ہے اس حوالے سے انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کیا اپنے بیان میں, وہ کہتے ہیں افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی کہتے ہیں کہ افغان حکومت کو کمزور کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ اس کے منفی اثرات دنیا کو سلامتی کے شعبے میں متاثر کریں گے اور ملک سے معاشی ہجرت کریں گے. بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت کو کمزور کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے, بنیادی طور پر اس کے منفی اثرات دنیا پر بھی ہوں گے. بنیادی طور پر داعش بنیادی طور پر طاقتور ہوگی اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں پورے خطے میں ہوں گے, اور گزشتہ
سے پیوستہ بنیادی طور پر ہمیں کہنا چاہیے 3 سے 4 روز پہلے حملہ ہوا داعش نے بنیادی طور پر قندوز میں کیا، تو 50 سے 100 کے قریب جو ہے افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں جو ہے اس میں شہید بھی ہوئے بنیادی طور پر۔ پھر انہوں نے کہا بنیادی طور پر کہ ہم دنیا کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ پابندیاں ختم کرتے ہوئے بینکوں کو معمول کے مطابق کام کرنے دیں تاکہ مخیر گروپس، تنظیمیں اور حکومت اپنے ذاتی ذخائر اور بین الاقوامی مالیاتی مدد سے عملے کی تنخواہیں ادا کر سکے۔ یعنی عملے کی تنخواہیں بنیادی طور پر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو افغانستان کے اندر جو مختلف وزارتیں ہیں ان کے نیچے جو بیوروکریسی کام کرتی ہے، وہ جتنا بھی ایک سرکاری افسران جو طبقہ ہے یا ملازمین کا طبقہ ہے، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے ابھی جو افغانستان کے پاس جو بنیادی طور پر پیسے نہیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے افغانستان کی تجارت سروائے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہو رہی، گو کہ چین نے بھی 31 ملین ڈالر کی امداد دی ہے افغانستان کو، لیکن یہ ایک ملک کو چلانے کے لیے ناکافی ہے، اور اسی ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت نہیں ہو رہی سوائے پاکستان کے، تو بنیادی طور پر جب تجارت نہیں ہو رہی تو معیشت کا جو ہے وہ تبادلہ بھی بنیادی طور پر نہیں ہو پا رہا، یا جسے ہم کہتے ہیں ایکسچینج آف منی، بنیادی طور پر ایکسچینج آف اکانومی، یا دو معاشروں کے ملنے کے سے جو بنیادی طور پر پیسہ کمایا جاتا ہے بنیادی طور پر نہیں ہو رہا۔ تو بنیادی طور پر افغانستان کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک بنیادی طور پر انہیں یہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے میڈل ایسٹ یا اسلامی ممالک کی طرف سے دیکھیں جس کا جو سربراہ بنیادی طور پر بنتا ہے وہ بنیادی طور پر سعودیہ عرب ہے، ان میں سے کوئی بھی ملک بنیادی طور پر طالبان کی مدد کے لیے کسی بھی طرح کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، گو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بنیادی طور پر تمام اپنے منصوبے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے جو منصوبے ہیں وہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اسرائیل کے اندر، اسرائیل متحدہ عرب امارات اور عرب کے دوسرے ممالک وہاں پر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں عرب ممالک کی طرف سے 2030 تک بنیادی طور پر اسرائیل کے ساتھ اتنی جو اماؤنٹ ہے یا اتنے بلین ڈالرز ہے اس کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوگی، اور اتنے جو تعلقات ہیں وہ اس انتہا تک یا اس سطح تک بنیادی طور پر قائم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جو عرب ممالک ہے ان کی طرف سے، اور یہ دوسری طرف دیکھیں تو جو بنیادی طور پر انڈیا افغانستان جو کشمیر کے اندر جو ہے کشمیر کو مکمل دبانے کے لیے جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، وہ بنیادی طور پر 1400 کے قریب اس نے بنیادی طور پر لوگوں کو بنیادی طور پر گرفتار کیا ہے، اور بنیادی طور پر بہت سے لوگوں کو جاں بحق کیا ہے بنیادی طور پر فیک آپریشنز میں بنیادی طور پر، اور یہ خبریں بنیادی طور پر عالمی میڈیا پر یا انٹرنیشنل نیوز جرائد ہے ان پہ عام جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، لیکن OIC ہے اس کی طرف سے کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے بیان جو ہے نظر نہیں آتا۔ بیان اگر کوئی ایک بیان دیا بھی تو انڈیا نے بنیادی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں کم ٹھوک کر اس کا جواب دیا، اور OIC کو کہا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات پہ مداخلت نہ کریں۔ یہ OIC کا اگر کوئی بیان جاری بھی کر دیا، یہ اس کی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی حیثیت ہے یا اس کی ایک اوقات ہے جو انڈیا نے اس کو یاد دلائی ہے بنیادی طور پر، تو وہ اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جیسے وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں جو عرب ممالک ہے ان کی طرف سے۔ تو طالبان بنیادی طور پر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا نہیں ہے، گو کہ جو بنیادی طور پر طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوآپریشن ہو سکتی ہے وہ پاکستان ہی بنیادی طور پر اس کی طرف سے کوئی اقدام بنیادی طور پر کرتا ہے یا کرنا چاہے گا، اور پاکستان چاہے گا کہ سینٹرل ایشیا ممالک کو انگیج کر کے اور چین اور روس کو ساتھ ملا کے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تاکہ طالبان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور گو کہ اگر ہم یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ طالبان کو یہ پریشانیاں کب تک برداشت کرنا پڑیں گی، تو بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جب تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوتے بنیادی طور پر تب تک یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس قوم نے بنیادی طور پر 20 سال ایک سٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، ایک غیر ملکی قوتوں کے خلاف بنیادی طور پر آزادی حاصل کی ہے، وہ اس طرح اس سچویشن میں اس طرح کے معاملات میں بھی بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ہی بنیادی طور پر انہیں مدد حاصل ہوگی، وہ ان تمام معاملات سے نکلنے میں بہترین طریقے سے یا بہترین سلیقے سے بنیادی طور پر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسی حکومت بنیادی طور پر ہوگی جو در حقیقت اپنے اصولوں پر کمپرومائز جنہوں نے نہیں کیا ہوگا، وہ بنیادی طور پر صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں ایک صحیح اصولی شرعی ریاست ہونے کا، جسے پہلی صحیح اصولی شرعی ریاست جسے ہم کہہ سکتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ایک صحیح اصولی شرعی ریاست بنیادی طور پر کا اعزاز بنیادی طور پر حاصل ہوگا افغان حکومت کو۔ تو بنیادی طور پر انہیں جو مشکلات ہے اس کا چین نے بنیادی طور پر ادراک کرتے ہوئے اس کا صحیح طریقے سے G20 اجلاس میں اس کا اظہار کیا، اور
بنیادی طور پر اپنا موقف طالبان کی طرف سے جس طرح کا موقف وہ بیان کرنا چاہتے یا کر سکتے تھے اسی طرح کا انہوں نے وہ پوائنٹس اٹھائے اور مغرب کی جو منافقت ہے اس کو واضح طور پر بے نقاب کیا اور کہا کہ بنیادی طور پر اپنا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور سلیکٹیو ٹیررزم کے آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. بنیادی طور پر جو بنیادی طور پر آپ نے امداد دینی ہے وہ اس اصولوں پر نہیں کہ بنیادی طور پر آپ طالبان پر اپنی پابندیاں لگائیں یا طالبان پر کوئی شرائط لگائیں, بلکہ طالبان کی جو حکومت ہے یا افغان عوام ہے ان کی سوورنٹی, انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی وہ کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہترین موقف ہے جو چین کی طرف دیا گیا ہے اور بہترین جو موقف ہے بنیادی طور پر جو دیا جا سکتا تھا. تو بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی مجموعی لحاظ سے بھرپور کوششیں ہیں کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تمام سینٹرل ایشیا ممالک کو انگیج کر کے روس اور چین کو ساتھ ملا کر ان ممالک کو بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے راہ ہموار کی جائے. اس حوالے سے روس بنیادی طور پر وہ بھی G20 کے اجلاس پہ ابھی اس نے اجلاس میں اپنی تقریر نہیں کی, بنیادی طور پر وہ بھی جب کرے گا تو اپنا ایک موقف بیان کرے گا جس کا اس نے اظہار بھی بنیادی طور پر پچھلے کچھ دنوں میں کیا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ افغان نمائندوں کو بنیادی طور پر افغانستان کے اندر بلا کر معاملات کو حل کرنے کے لیے افغانستان کے معاملے کو اس میں مزید پیش رفت آگے بڑھانے کے لیے انگیج کرے گا پورے خطے کو. تو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ چین نے جو موقف بیان کیا ہے اور طالبان کی طرف سے جس بات کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو ان کی سوورنٹی, انٹیگریٹی اور بنیادی طور پر ان کی انڈیپینڈنس کو بنیادی طور پر کسی بھی چیز پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت شکریہ.